वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान और प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं सलमान गनी और सईद काजी। नाज़रीन, समी इब्राहिम कुछ निजी मसरूफियत की वजह से अगले चंद रोज़ हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे और उनकी जगह हमारा साथ देंगे सलमान गनी। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर सलाह व मशवरे जारी थे। बिलाखिर ये कुरा जस्टिस रिटायर्ड मीर हज़ार खोसो के नाम निकला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस मीर हज़ार खोसो आज हलफ उठाएंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब सियासी मैदान में पंजा आजमाई के लिए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी मैदान में उतर आए हैं। परवेज मुशर्रफ 4 साला खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन वापस आ गए हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम आपको अपडेट करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पंजाब में निगरान वज़ीर आला की, जिसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। क्यों ये मामला तातुल का शिकार है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। और इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल अब शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार का खुद पेश होना जरूरी करार दे दिया है। इस हवाले से कोशिश करेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे से बात कर इस बारे में अपडेट ले सकें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म से। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस रिटायर्ड मीर हज़ार खान खोसो आज हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के नामजद किए गए इलेक्शन कमीशन के रुकन पंजाब जस्टिस रियाज कियानी नासिर असलम जाहिद को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इसरार करते रहे। तज्जिया निगार ये कहते हैं कि पंजाब की मुखालिफत पर अच्छा पैगाम नहीं दिया गया। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 11 मई को इंतखाबात वक्त पर और साफ शफाफ करवाना एक चैलेंज बन गया है। बात करेंगे साबिक MNA नदीम अफजल चंद साहब से। उनसे बात करते हैं कि क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस चैलेंज पर पूरा उतर सकते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात और वक्त पर शफाफ इंतखाबात करवाना। नदीम अफजल चंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएगा कि इस वक्त जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। क्या वो इस चैलेंज पर पूरा उतर सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त एक नए सिनारियो में पहली दफा निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना है और बड़े वो कहते हैं ना भूल भलियों के बाद बने वज़ीर-ए-आज़म, और इलेक्शन कमीशन भी शफाफ है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त, और मीडिया भी आज जिस तरह आज़ाद है, अदलिया का भी एक रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़ी अवेयर हैं, तो मेरे ख्याल में अब निगरान सेटअप का रोल इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा और इसमें कोई नेगेटिविटी हमें नजर नहीं आएगी और ना आनी चाहिए। और हालात ये है कि ये तो एक अच्छी बात होगी कि छोटे सूबे से बना, और हमारे लिए कोई शायद बात यह है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी का मौकफ ही बेहतर साबित हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने भी और मीडिया ने भी और लोगों सिविल सोसाइटी ने भी। तो और जो आप बात कर रहे थे कि छोटे पंजाब की तरफ से मुखालफत की गई, मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन है उनको अपना मौकफ आज़ादाना तरीके से देना चाहिए था और कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था। ये एक अलमिया हुआ है जरूर, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। बहरहाल हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे और आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। ये तो इंतखाबात की बात होगी। इसके अलावा 2 महीने के लिए जो हमारा केयर टेकर सेटअप बन रहा है, जो मुल्क की हालात है इस वक्त, उस हवाले से जो दरपेश चैलेंजेस है, आपके क्या मतलब है ये भी इनके मैंडेट में शामिल है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हालात पर काबू पा सकें? आया कि पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, ये तो आपका मौकफ है कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन ये जरूर है कि वज़ीर-ए-आज़म वो बने हैं, खा 45 डेज है या 48 डेज है, तो उनकी जिम्मेदारी है। जो वज़ारत उज़्मा लेते हैं, जो गवर्नमेंट लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अब इससे वो भाग तो नहीं सकते। जो भी रोजमर्रा के मामलात है, जो पॉलिसीज हैं, जो मुल्क का फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, उस पर तो उनको काम करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं हो। और यकीनन चैलेंज से पूरा उतरेंगे। और ये भी एक देखा जाएगा कि आया आखिर सियासतदान और उनमें क्या फर्क होता है, ये उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि सियासतदानों को तो सलमान गनी साहब हो या काजी साहब हो, सुबह से शाम तक आप लताड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता आप सियासतदानों को तो खैर इन दोनों कुछ नहीं कहेंगे कि वो तो ऑलरेडी अपने तसाब के लिए अवाम के पास जा रहे हैं। तो अब आप जरा ध्यान इनकी तरफ करें, जो अब दूसरे लोग आ रहे हैं जो हुकूमतों में हैं। अच्छा चंद साहब, ये बताइए कि एक और भी कजिया खड़ा हो गया है, और ये कि अब वो कह रहे हैं कि इन पर्सन आना पड़ेगा जो कंटेस्टेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन में, जबकि आपने कानून पास किया था कि एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या इससे कोई जो है कोई नाखुशगवार सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी? देखें, बहुत सारे कानून हैं जो हमने अभी पास नहीं किए, लेकिन उन पर अमल दरामद शुरू हो गया है किसी और तरफ से। तो ये तो काजी साहब आप वक्त बताएगा। बहरहाल हमें तो कोई इतराज नहीं है खुद जाने में। और जो बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ना होता है, उनके लिए यकीनन मुश्किलात होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस शेक की जरूरत कोई नहीं थी।
پیش ہونا سکروٹنی کے لیے یقیناً ٹھیک ہے، لیکن نامینیشن پیپر لینا یا جمع کرنا یہ وسائل کا ضیاع ہی ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بہت سارے اب ابھی ہم نے فارم لیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں پوچھی گئی ہیں جن کا وقت بتائے گا کہ ان کی کیا ضرورت ہے یا اس کے کیا عزائم ہے یا کیا اس میں اچھی چیزیں نکل. ندیم چند صاحب، آپ نے مائنڈ کیا کہ ہماری اینکر نے کہا کہ آپ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے بہت کچھ کیا. اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو خطرات اور خدشات پاکستان میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے وہ کسی حد تک تو دور ہو گئے، نگران سیٹ اپ بن گیا. آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ جی جو انتخابی عمل ہے وہ پرامن اور احسن انداز میں پایا تکمیل کو پہنچے گا. سلمان غنی صاحب، یہ بھی ہماری حکومت نے کیا کہ آج آپ الیکشن کمیشن ہے اور آپ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا ہی ایک کام ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں اب ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور ہر پولیٹیکل فورسز کی خواہش ہے کہ الیکشن منصفانہ، اور ہمیں امید ہے کہ منصفانہ ہوں گے. ووٹر لسٹ بڑی شفاف بنی ہے، الیکشن کا ماحول. ایک دو پوائنٹ ہیں کہ انتظامیہ پرانی بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح پنجاب میں میں کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 سالوں سے. یہ الیکشن کمیشن کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ جو حکومت نے جن کو پروموٹ کیا، جن کی اپوائنٹمنٹس کی، کو ڈی سی ایس پی جن کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی گئی یا آؤٹ آف ٹرن جن کو اپوائنٹ کیا گیا، یا جو زیادہ عرصہ سے ایک علاقے میں بیٹھتا ہے اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ایسی خبریں تو آئی ہیں کہ جی چیف سیکرٹریز چاروں صوبوں کے تبدیل ہوں گے. کیا پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہوگا کہ چیف سیکرٹری تبدیل ہوں؟ دیکھیں، ہونے چاہیے جی. پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہو نہ ہو، میری ذاتی رائے میں انتظامیہ ڈی سی ایس پی بھی ہونے چاہیے. جس طرح معین قریشی دور میں ہوا تھا اس طرح تبادلے ضرور ہونے چاہیے. ادروائز جو 2 سالوں سے دیکھیں، جو تو 1 مہینے سے یا 10 دنوں سے بیٹھا ہے اس کو تو نہ چھیڑا جائے، لیکن جو 1 سال سے اوپر جس کی اپوائنٹمنٹ ایک جگہ پہ ہو گئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کروا رہا ہے، وہ چیف منسٹرز کے یا پرائم منسٹرز کے افتتاح کروا رہا ہے، تختیاں بنوا رہا ہے، ان کے لیے رپورٹس گورنمنٹ کو. اچھا چند صاحب، ایک آخری سوال جو آپ کے میرے درمیان ہمیشہ زیر بحث بھی رہتا ہے، یہ تو بڑا اچھا ہوا آپ نے سب کچھ بنا دیا، اس سارے پروسیس میں عوام کیا دیکھیں، انہیں کیا ملے گا؟ پچھلے الیکشن میں کیا ملا؟ آپ ایک ورکر کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے منشور دیکھ لیں، یہ ڈھانچہ دیکھ لیں، یہ نظام دیکھ لیں، ووٹ ڈالیں گے اور لوگ آ جائیں گے. صحت، علاج، تعلیم برباد ہے. اس حوالے سے عوام کچھ سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب، میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، جو کلیکٹیو آپ بات کرتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ آئیڈیل نہیں ہے. انٹرنل سچویشن اس پہ قطن میں کہوں گا میرے اپنے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن عوام میرے خیال میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کردار دیکھیں اور انڈیویجولز کو اگر دیکھ کے تھوڑا سا تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوپر والے ایوانوں میں قیادت کے سامنے جو اچھے کردار کا بندہ ہوتا ہے وہی کوئی سچی بات کرتا ہے، یا عوام کا بندہ جو گندے کردار تھا خواہ اس کے ہاتھ میں وہ جتنے کلمے بھی پڑھ لے، وہ اوپر جا کے کوئی اچھی بات، سب اچھا ہے، راوی سکھ چین ہی بتاتے ہیں، کوئی سچی بات قیادت سے کوئی دبنگ آدمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب آپ کا. اور اب یقیناً عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں کون سا لیڈر، کون سے جو رہنما ہیں اپنے لیے چننے ہیں. پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد کچھ اور مزید خبریں ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی. سلمان غنی صاحب، نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں، ان کی مخالفت پنجاب نے جو کی، مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا آنے والے الیکشنز میں؟ دیکھیں شازیہ، اس کو پنجاب کی مخالفت نہیں کہا جا سکتا کہ اگر پنجاب سے ممبر نے مخالفت کی ہے تو وہ اسے پنجاب کی مخالفت نہیں. اور دوسری طرف یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ آ گئی ہیں کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے انہیں مبارکباد دی ہے، اور اخباری اطلاعات کے مطابق کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں باقاعدہ ٹیلی فون کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آسان اقدام اور خالصتاً آئینی اقدام ہے، جس کے تحت میر ہزار خان کھوسو پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ 4 اراکین جو ہیں وہ چاروں اراکین انٹیگریٹی اور اچھی باصلاحیت اور ہر حوالے سے غیر جانبدار لوگ پیش کیے گئے تھے. اور 8 روز کے بعد یہ مرحلہ سر ہوا ہے کہ اگر 8 روز پہلے پرائم منسٹر اور اپوزیشن مل کر یہ کام کر لیتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہ بالآخر فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن میں جا کر ہوا ہے. اور اسی طرح پنجاب کا فیصلہ بھی جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں میرا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ اوپر والا جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے آئے گا. باقی صوبوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو حکومتیں تھیں ان کی مرضی سے آیا، حکومت اور اپوزیشن نے مل کے بنایا. اور میرا خیال پنجاب کا معاملہ بھی لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ بھی طے ہو جائے گا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بات یہ ہے
کہ میر ہزار خان کھوسو کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے کہ ہم محرومی کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام بڑے محروم ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک پرائم منسٹر بنے ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی کا تعلق بھی وہاں سے تھا لہٰذا اب پیش رفت ہونی چاہیے پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے اس بحث سے اب نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آخرکار آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ سابق صدر پرویز مشرف 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو بچا لیں گے. کوئی ریاست بچاؤ تو کوئی ملک بچاؤ کا نعرہ لگاتا ہے لیکن آج پاکستان جن حالات پر پہنچا ہے یہی حکمران اپنے ادوار میں صرف اقتدار کے مزے ہی لوٹتے رہے. سابق صدر مشرف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, کراچی کی سیاست کس طرح بدلے گی, بات کریں گے ہمارے نمائندے منور عالم سے. منور عالم, مشرف نے واپسی پر کراچی میں وہ آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل ان کا کس طرح کا استقبال کیا گیا, کراچی کی سیاست پر کراچی کا ماحول کل کیسا تھا؟ دیکھیں صدر پرویز مشرف جو واپس آئے ہیں تو جتنے ہم توقع کر رہے تھے کہ ان کے استقبال میں لوگ ہوں گے یا جس طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے گا وہ توقعات تو ہمارے خاص طور پر صحافیوں کی پوری نہ ہو سکی. اچھا. ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے جو موجود ہے کراچی میں اور ان کا ایک بڑا حصہ ہے وہاں پر تو وہ اکثریتی جماعت بھی ہے وہ بھی کچھ سپورٹ کرے گی لیکن بالکل ہمیں سے کوئی ایسی سپورٹ دیکھنے میں بھی نہیں آئی. جو اپنے کارکنان ہم نے ماضی میں جلسہ ضرور دیکھا تھا سابق صدر پرویز مشرف کی تنظیم کا جو کہ کراچی میں باغ قائد اعظم میں ہوا تھا, کافی بڑی تعداد میں اس میں لوگ پہنچے تھے لیکن اب جو ارائیول جس وقت ہوا ہے تو ہم صبح 9 بجے سے 11 بجے تک لوگ ہی دیکھتے رہے کہ کوئی آئے, صرف میڈیا کے افراد موجود 11-12 بجے تک رہے اور اس کے بعد بھی جو افراد آئے کوئی وہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہ اسے کہا جا سکے یا کسی سے کمپیئر کسی کے ارائیول سے خود ساختہ جلاوطنی کا خاتمہ جیسے پہلے لوگوں نے کیا اور اس کے بعد ان کا ارائیول ہوا تو جو بڑی تعداد اس میں آئی اس طرح کا ارائیول ہمیں دیکھنے میں آیا. رہی بات کراچی میں سیاسی تبدیلی کی یا سیاست میں کوئی ایسا بھونچال تو سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی آمد سے کراچی کی سیاست پر کوئی ایسے خاص اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ملک میں اگر ان کی سیاست سے کوئی بھونچال آئے تو شاید آئے لیکن کراچی میں کوئی ایسی خاص تبدیلی. منور یہ بتائے کہ جنرل پرویز مشرف کے استقبال کے لیے آنے والوں میں کوئی قابل ذکر سیاسی رہنما تھے جو ماضی میں ان کی حکومت کا حصہ رہے؟ ایسا بھی کوئی رہنما ہم نے نہیں دیکھا جو ماضی میں ان کی حکومت کا حصہ رہے ہوں کیونکہ مسلم لیگ خاص کے جو اراکین تھے ابھی تک ڈیفینیٹلی وہ اپنی ایک پارٹی رن کر رہے ہیں اور جو لوگ ماضی میں بھی ان کے ساتھ رہے اس میں سے بھی ہم نے کچھ لوگ ایسے نہیں دیکھے جو ماضی میں ان کے ساتھ تھے. کچھ افراد ایسے بھی تھے جو ماضی میں پہلے بھی آل پاکستان مسلم لیگ کی کیبنٹ کا حصہ تھے وہ افراد بھی ہم نے نہیں دیکھ سکے وہاں پر. تو کچھ ایسا کوئی ہمیں لگا کہ کوئی زیادہ تیاری نہیں کی گئی تھی پارٹی کی جانب سے یا پارٹی کے کارکنان کو صحیح ٹکیٹ نہیں کیا گیا. اچھا وہ تو آدھے منور وہ تو آدھے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں, آدھے باقی مادہ نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں, وہ تو ہم جانتے ہیں. جنرل صاحب اگر ہمارے ساتھ ہوں شازیہ تو ہم ان سے بات کریں. جی راشد قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں, آل پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان ہیں. راشد قریشی صاحب پاکستان بچانے کا نعرہ لے کر آئے ہیں سابق صدر مشرف صاحب تو لیکن کل ہم نے جو ان کا ارائیول پر عوامی حمایت دیکھی, لوگوں کی تعداد دیکھی وہ بہت کم تھی, عوامی حمایت ہمیں کل نظر نہیں آئی. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی اس کی 2 وجوہات ہیں. کل بالکل آپ کی بات صحیح کہ جتنے 2 کل فنکشنز ہونے تھے, ایک ان کی ارائیول ایئرپورٹ پہ اور ایک قائد کے مزار پہ ان کا جلسہ ہونا تھا. وہ پہلے اجازت دی گئی کہ یہ جلسہ ہو سکتا ہے. وہاں جب تیاریاں ہونے لگیں تو رات کے کوئی 1-2 بجے کے قریب پولیس آئی اور انہوں نے قائد اعظم کے مزار پہ جو بھی تیاری ہو رہی تھی اس کو بند کر دیا اور خبریں سرکولیٹ کرنی شروع ہو گئیں کہ جی بہت زبردست خطرہ ہے طالبان کے حملے کا, اور انہوں نے فیس بک پہ بھی یہ چڑھا دیا ہے اور سنائپرز ہوں گے اور دھماکے ہوں گے اور پرویز مشرف کو مارنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ انکنفرمڈ رپورٹس آ رہی ہیں کہ الیکشن لڑیں گے جنرل صاحب, اور یہ بھی انکنفرمڈ رپورٹ ہے کہ چترال سے لڑیں گے. کیا ان کے عزائم ہیں, کیا پلانز ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی پرویز مشرف صاحب 4 صوبوں سے کم از کم ایک سیٹ پہ
الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی حمایت کی بات ہو رہی تھی, بے انتہا سپورٹ جو ان کو ملے گی اس سے وہ جیتیں گے بھی اور انشاءاللہ یہ پارٹی بھی منظم کریں گے اگلے 2 مہینے کے اندر اندر. بہت بڑا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. راشد قریشی صاحب آپ انسان کو کہ بڑا مشکل ہے لیکن یہ کر کے دکھائیں گے. راشد قریشی صاحب آپ جنرل پرویز مشرف کے بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کل جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو کوئی اتنا زیادہ جمع غفیر نہیں تھا کہ اقتدار کے بعد اور اقتدار کی چھوڑنے کے بعد ان کی کراچی آمد پہ جو ان کی جس حد تک پذیرائی ہوئی, اس کا فرق آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ جی آپ نے جو تعداد دیکھی جو ایئرپورٹ پہ آئی ہوئی تھی, وہ باوجود اس کے کہ حکومت کی اور جتنے ابھی تک تو زرداری میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اس وقت تک نگراں وزیر اعظم تو افیکٹو نہیں ہوئے تھے, جو کچھ بھی کیا گیا تھا وہ تعداد کو کم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. پہلے ایک ڈراوا کہ جی جلسہ نہیں ہونے دیں گے, اس کے بعد جتنی پولیس لگی ہوئی تھی روکنے کے لیے لوگوں کو وہ شاید نظر ہی نہیں آئی. ہاں میڈیا جتنا آیا تھا وہ ایئرپورٹ پہ تو تھا, لیکن جتنی بڑی بڑی دور سے پورے پاکستان سے نمائندے آ رہے تھے اور ناٹ اونلی ٹول پلازا پہ پر اس سے اور کئی جگہ پہ ان کو روکا گیا. مگر میں اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنانا چاہتا ہوں. اگلے چند دنوں میں آپ ان کی سپورٹ جو پاکستان میں ہے وہ نظر بھی آ جائے گی. صاحب آخری سوال کر رہے تھے قریشی صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ استقبال پہ تو چلے طالبان کی دھمکیوں کے اثرات ہوں گے, خود جنرل پرویز مشرف صاحب پہ کوئی طالبان کی دھمکیوں کے اثرات تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں جی, پرویز مشرف کو تو صرف دھمکی ہی نہیں ملتی رہی, پہلے 2-3 اساسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح پہلے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کیا تھا اس بار بھی اسی طرح ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی مقبولیت کس طرح اور کس تیزی سے بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایک سابقہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں جو بھی معاملہ تھا, تو کیا کوئی ریاستی ادارے بھی ان کی تحفظ کے لیے مامور ہوں گے پروٹوکال وائز؟ جو تو آتھرائز ہے, بلو بک میں لکھا ہوا ہے, وہ ان کو حفاظت ضرور ملے گی. اس بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کی حکومت اور پاکستان حکومت نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی جو ایک ایکس پریزیڈنٹ کو آتھرائز ہے اور وہ آگے بھی ملے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راشد قریشی صاحب. اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا خیال جو کچھ کل ان کا استقبال جس طرح کا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, کہ جنرل پرویز مشرف ایک وقت میں پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور ان کی بنائی ہوئی جماعت کے کسی شخص کا وہاں نہ پہنچنا, کہ وہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی سیاسی سپورٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا قائد اعظم کے نام سے ایک جماعت بنائی اور وہاں پر ان کا کوئی بندہ نہیں کیا. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ کسی ریٹائرڈ جرنیل کو پاکستان کی سیاست میں کوئی پذیرائی نہیں مل سکی اور خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف ایک کنٹروورشل شخص ہے. آپ آج اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کو دیکھیں اور خاص طور پہ پاکستان جو ہے آج امن و امان کی جو ایک آگ میں جل رہا ہے, ان کی پالیسیز کا اثر ہے اور میرا خیال یہی وجہ ہے. یہ بات راشد قریشی صاحب درست کہتے تھے کہ جس طرح کی باتیں پہلے ہو رہی تھی کہ اگر ان کے ساتھی خوف کی وجہ سے وہاں نہیں آئے تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں ایک بات ایڈ کر لیں. پہلی بات بڑی اہم ہے کہ ان کے ساتھی آخر گئے کہاں, کہیں غائب ہو گئے ہیں بھائی, کدھر ہیں؟ کل کوئی جرنیل خدا نہ خواستہ خاکم بدن آئے گا تو پھر حضور وہ پہنچ جائیں گے ان کے جرنیل کے پاس. آج وہ نواز شریف صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, حالانکہ نواز شریف صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ مشرف کے ساتھیوں کو ہم پاس پھٹکنے نہیں دیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے فرمایا, نام لیا جن لوگوں کا, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا درست ہے یا نہیں, مگر انہوں نے خود کہا کہ یہ لوگ جو اگر میں نہ رہوں تو ان سے وہ ادھر بیٹھے ہوئے. بلکہ میرے خیال میں اتنا میرے خیال سب سے امپورٹنٹ کا وہ لوگ ہیں جو وردی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, وردی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وردی میں 10-10 سال تک انہیں منتخب کرانے کا عزم ظاہر کر رہے تھے اور دیکھیں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں گیا وہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وردیوں والے ہیں, یہ وردی آتی ہے, یہی لوگ ہیں نا
यही लोग हैं, वर्दी वाले आते हैं तो उनके पीछे हो लेते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के बाद इनका कुछ ये मुल्क की नजरियाती पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आज जिस नैच पे पहुंचा है उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की पॉलिसियों के असरात है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की सियासत में उन्हें कोई अच्छी मतलब पजीराई मिल सके। मैं तो इसमें ये ऐड करूंगा कि पहली बात तो ये है कि पॉलिसियां अगर जनरली देखें तो ज़ियाउल हक के दौर से आज तक कोई पॉलिसी नहीं बदली। जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वही थी, जो खारजा पॉलिसी जिधर अमेरिका का मुंह उधर आपका मुंह, जिधर अमेरिका की पुष्ट उधर आपने ये तो ये हाँ वो एक कॉस्मेटिक चेंज आती रही है जी कि अब जमहूरियत आ गई, अब ये हो गया। अगर बुनियादी तौर पर बात क्या है, बात ये है कि जो कल हमें जो देखने में मिला कि जिधर पावर होगी उधर ये चले जाएंगे, और जब तक ये ट्रेंड रहेगा कोई भी सिस्टम हो वो डिस्क्रेडिट ही होता रहेगा। तो इसका मतलब अभी उन्हें वो पजराई मिलती हुई हम नहीं देख रहे। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब गुज़िश्ता रोज कराची आए, कराची में कितने लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। एक किताब उन्हें और लिखनी चाहिए ताकि वो अपने अरूजो ज़वाल के हवाले से कि जब वो वर्दी के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान के कौन कौन से नामी गिरामी सियासतदान उनकी वर्दी के साथ चिमटे हुए थे, आज वो उनको लेने के लिए नहीं आए। एक किताब उन्हें जरूर और लेकिन एक बड़ी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये बात ना हम अयूब खान से कह सकते हैं ना ज़ियाउल हक से कि वो दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ लोग मुशर्रफ को कह दिया सलमान गनी साहब ने, यकीनन वो एक और किताब लिखेंगे सारी सूरत पर। वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला का फैसला अभी तक नहीं हो सका है। तमाम सूबों में निगरान वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो गया है। पंजाब में आखिर ये मामला तातुल का शिकार क्यों है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, बाकी तमाम सूबों के वज़ीर-ए-आला ने तो हलफ भी उठा लिया, पंजाब में तो अभी फैसला ही नहीं हुआ, मुशावरत चल रही है, क्या वजह है इस ताखीर की? शाजिया, आज पार्लिमानी कमेटी जो है इस मामले पे टाइम दूसरे दिन आज उसका दोबारा इजलास होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो जस्टिस आमिर रजा उस पर संगीन किस्म के इल्जामात या एतराजात किए गए, उनको टारगेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि आमिर रजा को किसी तरह निगरान वज़ीर आला न बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के जो एतराजात सामने आए हैं उनमें कहा गया है कि जस्टिस आमिर रजा जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उनकी तकर्री की थी और पीसीओ के तहत वो काम करते रहे और बाद में उन्हीं ने उनको कंफर्म किया था। उनका ये भी कहना है पीपल्स पार्टी का कि भुट्टो की फांसी के जो फैसले को अपहोल्ड करने वाले जस्टिस अनवार शेख हैं उनके साथ की करीबी अजीजदारी बताई जाती है और बाद ये पंजाब हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर वज़ीर आला के साथ डिपार्टमेंट की में जो है बतौर हेड जो है मुख्तलिफ कमेटियों। तो लगता है ये मामला भी इलेक्शन कमीशन तक जाएगा या यहाँ की पार्लिमानी कमेटी? मैं भी एक सवाल लंप कर दूं। अंसारी साहब, मुझे ये बताएं, अगर हम ज़ियाउल हक की कैबिनेट में एक साबका वजीर को वजीर आज़म बना सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये किस किस्म के एतराजात हैं? समी साहब, उनका ये कहना है कि भुट्टो साहब को फांसी देने वाला जो शख्स है उसके करीबी अजीज को हम बतौर निगरान वज़ीर गैर जानबदार नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी की जो ज्यादा दिलचस्पी है वो सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी में है, जबकि मुस्लिम जो है वो आमिर रजा को जो है वो बतौर निगरान वज़ीर आला ज्यादा समझती है। बहरहाल जो पहले दिन कमेटी की प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये एक इस तरफ से सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर पीपल्स पार्टी नजम सेठी में ज्यादा संजीदा है तो वो भी क्यादत में इस बारे में राय जानकर उनके कोई मुखालिफ नहीं है। इसलिए मुमकिन है कि कल जो है, आज तो नहीं, कल जो है कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचे और उनकी यही ख्वाहिश है कि 3 सूबों में जिस तरह इत्तफाक मामला जो है तय पा गया था, हमें जो है पंजाब को भी ये एहसास न है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, पंजाब भी सियासतदानों की सतह पर इस फैसले को कर ले। जी समी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये बात काई साहब वो जो बता रहे थे कि जी एक इजलास कल हो चुका है और एक इजलास होने जा रहा है और लियाकत अंसारी का कहना था कि कल का इजलास नतीजा खेज होगा। देखिए, मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ रहा था कि जी पीपल्स पार्टी चूँकि मरकज़ में हुक्मरान रही है और वो उन्होंने अच्छे नाम पेश किए, अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी, और पंजाब का वज़ीर आला लाजमी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है उनकी मर्ज़ी से आएगा और ये मामला शायद इलेक्शन कमीशन तक ना जाए, चूँकि कल मीर हज़ार खान खोसू की नामजदगी के बाद अब पंजाब के अंदर जो उन्होंने कहा कि जी जस्टिस आमिर रजा, इसके अलावा भी ख्वाजा ज़हीर साहब का भी नाम आया है और आज एडवोकेट जनरल इनको गालबन कमेटी को कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं
اور کل چیف منسٹر پنجاب نے خود نگران وزیر اعظم سے بات کی ہے. میرا خیال ہے یہ مسئلہ اگلے 24 گھنٹے میں اگلے 24 گھنٹے میں یہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ بات درست ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری ہے وہ آخری مرحلے پہ کیوں آئی ہے؟ یہ میرا خیال یہ چیلنج ہے خود پنجاب حکومت کے لیے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے. جی قائد صاحب، میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں نا ٹھیک ہے اب کانسٹیٹیوشن بھی ہے اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر بنیادی طور پر پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جی آگے جو منظرنامہ کھلے گا اس میں کس کا کتنا کیا کیا ہوگا اس بنیاد پہ ہے. اب مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جب ہم اعتراضات کرتے ہیں بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایون سابق جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بہت سی پالیسیز بھٹو صاحب کی میں ان سے اتفاق ہی نہیں کرتا تھا. وہ خود وزیر بلدیات رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. تو میرے خیال میں یہ اعتراضات کرنا سمجھ نہیں آتی کیا ہے. تو یہ معاملہ اب جو پنجاب کے اگلے 24 گھنٹے میں مجھے لگتا ہے نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد میں اور پیپلز پارٹی کے جو نامزد کرتا ہے وہ کہ یہ بات درست تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت زیادہ جو دباؤ ڈال رہی تھی ناصر اسلم زاہد کے لیے، لیکن میر اظہار خان خسرو آ گئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے انہیں مبارکباد دی ہے، ان کی تائید کی ہے. لہٰذا یہ مسئلہ شاید الیکشن کمیشن تک نہ جائے. آج کے اجلاس میں شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نور العین بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی اچھا میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا جو سارے یوتھ فیسٹیول ہوا اتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اتنا موقع دے رہے ہیں آل دیٹ. تو اس میں ایک ڈبیٹ اینڈ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کروایا گیا تھا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا. اور جب وہ کمپٹیشن ہو گیا اور جب سارے پوزیشن ہولڈرز بھی اناؤنس ہو گئے سب کچھ اور اچھا خاصا پرائز منی تھی لائک اراؤنڈ 2.5 لاکھ فار دا ونرز. اور وہ ابھی تک پرائز منی جو ہے وہ کسی میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تھرو آؤٹ پنجاب. اور جتنے بھی پرائز ونرز ہیں وہ سب ان کو صرف جھوٹے وعدے اور تسلیاں دی گئی ہیں کہ جی آپ کو مل جائے گی اور ابھی تک ان کو کوئی پرائز منی نہیں ملی. کچھ ایسا نہیں ہوا کہ ان تک ان کے پیسے پہنچے. جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان کو بالکل نیگلیکٹ کیا. میرا خیال نور العین نے آپ نے جو ایشو اٹھایا وہ پنجاب گورنمنٹ تک پہنچ گیا دنیا نیوز کی وساطت سے. جی ہاں اور پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ان کے پیسے جو ہیں میرا خیال اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر چیف منسٹر پنجاب کو دیکھا جائے تو خاصے ٹچی ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ملک میں انتخابی میدان اب سجنے لگا ہے. کاغذات نامزدگی کی وصولی اور اب جمع کرانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے امیدوار کا خود پیش ہونا اب ضروری قرار دے دیا ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندے عدیل وڑائچ سے. جی عدیل وڑائچ، اب جب تک امیدوار خود جو ہیں وہ پیش نہیں ہوں گے نہ کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جائیں گے. عدیل سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ غالباً آپ ہم سے لائن جوڑ لیں. دیکھیں بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو شرائط ہے ابھی ایک ایسا بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے خود ایسے قوانین پاس کر لیے تھے جس میں خود جو امیدوار ان کی حاضری ضروری نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے آگے بھی ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہے کہ قوم نے الیکشن کمیشن سے نگران حکومت سے بہت ساری توقعات قائم کی ہیں خاص طور پہ کرپشن اور لوٹ مار کے حوالے سے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا کچھ چیزوں پہ اتفاق ہے کہ وہ اس سارے پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے. وہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں پر پیش نہ ہوا جائے، ان کے ایسٹ ظاہر نہ ہوں اور خاص طور پہ ان پہ جو بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں وہ نہ کھلیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں اسی اسپرٹ کے مطابق پوری کرنی چاہیے جو قوم نے پوری کی. پورا اترنا چاہیے. قائد صاحب بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ابھی ہم نے بات نہیں کی عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہوا، اس سسٹم میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے. اس میں کیا ابھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کی چھلنی میں سے گزر کے نیک پرہیزگار اور متقی لوگ الیکشن کے پروسیس تک پہنچ جائیں گے یا نہیں، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے آخری کوشچن ہے ایک اس حوالے سے. اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم جس طرح پوری دنیا میں شازیہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں معاملات اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، آپ بحرین کو دیکھ لیں، آپ مصر کو دیکھ لیں، تو اگر ایک نظام جو ان پلیس ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتا عام آدمی کے لیے اور صرف خواص کے لیے ڈیلیور کرتا رہے گا تو پھر لوگ کہیں گے بھئی آپ کو اس کی کریڈیبلٹی قائم رکھنے کے لیے یہ ہے. الیکشن آ رہا ہے، دیکھتے ہیں. یہ پچھلے تو 2000 جو یہ 8 کے الیکشن ہوئے تھے، جو عوام کو ملا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ مارشل لا کی بات کر دیتے ہیں، یہاں تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. 5 سال جو موقع ملا آپ کا خواص تو یعنی آج رپورٹ سے اگر دیکھ لیں تو رچ جو ہیں وہ سپر رچ ہو گئے اور عام آدمی کی آج انڈیکس پچھلے 5 سالوں کی آج ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی ہے، میں پیش کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں کہ یہ عام آدمی کا کیا صاحب یہ
کارکردگی رپورٹ تو اب لے کے انہیں جانا ہے نا لوگوں کے پاس. ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گیند اب عوام کی کورٹ میں ہے کہ لوگ جو 5 سال تک مسائل کی آگ میں جلتے رہے ہیں اب ووٹ کا استعمال تو درست کریں. ووٹ کا استعمال اپنی جگہ پہ. کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کا منشور عوامی ہو. میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر لیں. منشور سب کے عوامی ہیں، عمل نہیں کرتے. کوئی نہیں. مسلم لیگ نون نے آتے ہی کہہ دیا جی کہ ٹیکس نہیں لگائے گی امیر آدمی کو، لکھا ہوا اس کے. ٹھیک ہے، عملی طور پر پیپلز پارٹی نے غریب آدمی کو ٹیکس لگایا، امیر آدمی کو اس نے ایگزمپشن دی اور 700-750 ارب روپے کی ایگزمپشن دی. یہ جو آنے والے بزنس فرینڈلی ہیں، عوام فرینڈلی نہیں ہیں. کئی صاحب ایک چھوٹا سا اختلاف میں آپ سے ضرور کروں گا. اگر آپ ان سب کے منشور دیکھیں تو منشور ایک سے ہیں، لیکن میرا خیال جب یہ آپ سے اس کے بعد منشور میں اتفاق کرتا ہوں، اور یہ وہ منشور ہیں جن میں عملی طور پر جو آپ جو قادر بڑے طبقے ہیں، جو امیر طبقات ہیں، ان کو اور امپاور کر رہے ہیں غریب آدمی. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ روٹی کپڑے اور مکان کا منشور دیا ہے کہ اگر صرف 5 سالہ ان کی کارکردگی سامنے رکھ لی جائے اور منشور کا یہ اعلان کہ روٹی کپڑا اور مکان، میں سمجھتا ہوں پھر قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں کہوں گی غنی صاحب لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. سمجھدار نہیں ہے، اگر سمجھداری کی ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. بس آپ فیصلہ محسوس کریں. ادھر ووٹ کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے کہ آپ کے سامنے واقعہ کربلا کیا تھا، صرف ایک ووٹ کا استعمال تھا نا جس کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا. حفیظ شیخ صاحب بنائیں گے ادھر آپ کی پالیسی، ادھر اسحاق ڈار صاحب بنائیں گے، تو پھر بن گئی اس ملک کے حق میں پالیسی. اور عشرت حسین صاحب بنائیں گے. یہاں اس ملک کے عوام جو ہے، ہاں ایک میں بار بار جو ذکر کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر مبشر حسن کا میں ذکر کرتا ہوں کہ 43.5% رکھا انہوں نے عوام کے لیے، اسی ملک میں ہوا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے. ایک کالر ہیں دانیال کینیڈا سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سلمان غنی صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیجئے. سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کا جب عدالتی قتل کیا گیا تو ملک اس وقت ایک ڈیوائیڈ میں تھا، تاکہ کچھ لوگوں نے مٹھائیاں تک بانٹی، مگر آج کوئی بھی بھٹو کے قتل کو درست نہیں سمجھتا اور ضیاء الحق کو برا کہا جاتا ہے. اس تمہید کے بعد میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے حکومتوں کو برا تو کہتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آصف علی زرداری ان کی پارٹی نے آئین اور جمہوریت کو جو کچھ دیا ہے اور مستقبل کا مورخ انہیں ایک محسن جمہوریت اور نئے آئین کے فاؤنڈر کے طور پر دیکھے گا؟ ٹھیک ہے جی دانیال صاحب، میں نے آپ کا سوال سنا ہے. آپ نے درست بات کی ہے کہ آئین اور آئینی اصلاحات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ صدر زرداری کو مستقبل کا مورخ جو ہے ایک ہیرو کے طور پہ لے گا. دیکھیں بات یہ کہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور وہ ایک پارٹی کے شریک چیئرپرسن بھی تھے، اور بات یہ کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا. انہوں نے قوم سے ایک وعدہ کیا تھا، انہیں قوم نے مینڈیٹ دیا تھا پاکستان میں دہشت گردی کا، تخریب کاری، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے سدے باب کا. بات یہ کہ اس آئین اور آئینی اصلاحات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، لیکن پاکستان آج جس نیج پہ پہنچا ہے کیا اس میں آپ صدر زرداری صاحب کو اسے بری ذمہ قرار دیں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فوجی ڈکٹیٹرز کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ نے درست کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن یہ جو جمہوری حکمران ہے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ جو کہا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. کیا ہمارے جمہوری حکمرانوں نے پاکستان میں گورننس قائم کی ہے اور کیا لوگوں کو ریلیف مہیا کیا ہے؟ آج کیا پاکستان دہشت گردی اور تخریب کاری کی آگ میں نہیں جل رہا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. صحیح. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. لاہور سے کالر ہیں شاہد. ہلو مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہوگی ہے. قائد صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں، آپ کے پاس کیا خبریں آج؟ شازیہ ایک تو خبر یہ ہے کہ کوئی تقریباً پچھلے 4 ماہ میں 6000 کیسز جو ہیں میزل کے، خسرے کے پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً جو 60 سے 70 کیسز ڈیلی بنتے ہیں. اس میں یہ رپورٹ جو ہے یہ سرکاری رپورٹ ہے، یہ کسی یہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جو ہیں انہوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے. اور میں اس کو میں نے کیوں چنا آج اسٹوری؟ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، 18ویں ترمیم بھی ہوگی، یہ بھی ہو گیا، وہ ویری گڈ، بہت اچھا ہوا، لیکن وہ بیماریاں جو اس قرۂ ارض سے ختم ہو چکی تھیں، جن کے علاج مل گئے تھے، آج ان کی ریکرنس ہو رہی ہے، وہ واپس آ رہی ہیں. ٹی بی، یہ غربت کی بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں کیا
میں اس لیے میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں کہ جتنا اہم آپ کی باقی جو ترامیم ہے آئین کی، کیا انسان کی یا ایک سماج کی یا ایک سٹیزن کی صحت سے زیادہ کوئی اہم کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ ابھی جو کالر بات کر رہے تھے انہوں نے ٹھیک کہا، اور ہم زرداری صاحب کو اس کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین میں انہوں نے اصلاحات کی، مگر حضور یہ کس نے کرنا تھا؟ یہاں پہ لوگ ٹریٹیبل ڈیزیز سے مر رہے ہیں، اور ہم نے جتنے پیسے رکھ چھوڑے ہیں علاج کے لیے لوگوں کے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو علاج نہیں دینا چاہتے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں شازیہ، آپ، میں اور میرا بچہ، ہمیں چونکہ ہمارا بچہ نہیں، ہم 1130 بچے روزانہ یہاں مرتے ہیں اس میں غربت اور یہ انٹرنیٹ، کیونکہ وہ ہمارے نہیں ہیں لہذا ہمیں اپنے نہیں لگتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہیرو کوئی اگر ہمارا ہیرو حکمران ہے تو وہ کس طبقے کے لیے ہے؟ وہ اس طبقے کے لیے ہیرو ہے جس کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے، جس طبقے کے بچے مر رہے ہیں اس کے لیے پتہ نہیں کون ہیرو ہوگا۔ تو یہ میں اس خاص طور پہ یہ سٹوری شامل کی۔ اسی کے ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی ہے ایک، جس میں پاکستان کے بڑے سوری فگرز ہیں، حالانکہ پچھلا جو دہائی گزری ہے وہ عالمی معیشت کے ابھار کی دہائی تھی، یہ وہی دہائی تھی جس میں پرویز مشرف نے بہتر معیشت کے جو ہے وہ دیے، ہمیں اثرات اس کے نظر آئے، مگر وہ عالمی معیشت کا ایک ابھار تھا جو بھی تھا، پھر اس کے بعد وہ دھڑام سے گرا اور آج اس طرح سے۔ مگر پاکستان کے اگر ہم فگرز دیکھیں تو تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں ڈیپریویشن کے انڈیکس پہ ہیں، اس کے بعد غربت میں بے شمار اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ 20 سے 30 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں جا رہے ہیں، مارکیٹس نہیں ہیں۔ اب سوال یہ، میں یہاں پہ بات کنکلوڈ کرتا ہوں، ان کی خبر کی طرف آتے ہیں کہ کوئی کسی پارٹی کا منشور ہے جو ان ایشوز کو ایڈریس کرے؟ ہم سے بات کرتے ہیں دیو مالائی آئینی اور بڑی بڑی موٹی ہمیں اصطلاحات بتاتے ہیں، 3 کروڑ روپیہ فیس لینے والے وکیل۔ اس ملک کے جو 180 ملین یا 200 ملین جتنے لوگ موجود ہیں ان کے مسائل ہی نہیں ہیں۔ جب تک آپ یہاں سے سیاست کو نکال کے نیچے نہیں لے کے جائیں گے، نہ آپ کا بحران ختم ہوگا، نہ ہی یہاں کوئی امن و امان سے رہ سکے گا۔ شازیہ، میرے پاس سے 2-3 خبریں ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے اہل سیاست جو ہے انتخابی میدان میں اتر رہے ہیں اور قوم انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ خبر یہ ہے آج کے اخبارات میں کہ بجلی کے صارفین پر 28 ارب روپے کا مزید بوجھ لادنے کا منصوبہ ہے۔ اچھا۔ اور دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ گزشتہ روز لاہور میں ملی ہے۔ انہوں نے انتخابی ایڈجسٹمنٹ کا اصولی فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے کمیٹیز بنا دی ہیں۔ اور تیسرا وہی کہ مینار پاکستان پر عمران خان کا جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے۔ پہلے میں بات کروں گا یہ جو بجلی کے صارفین پہ 28 ارب روپے کا مزید منصوبہ لادنے کی بات کی گئی ہے، کیا لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم ہوا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے، لیکن بجلی کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 1 واٹ کا اضافہ نہیں ہوا۔ کیا 5 سال میں ان حکمرانوں کے دور میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف عوام کے اوپر عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی، اور یہ وہ سیاسی جماعتیں اب پھر عوام کے پاس جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 28 ارب روپے کے مزید جو بوجھ لادا جا رہا ہے، سب سے پہلے آج کے جو حکمران ہیں وہ جواب دیں عوام کو کہ کیا انہوں نے عوام کو ریلیف مہیا کرنی تھی؟ کہ ہم ایک طرف نیوکلیئر پاکستان ہے اور دوسری طرف 21ویں صدی کا پاکستان جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر مشرف کے دور میں بجلی بنی نہیں تو اتنی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی تب۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بے نظیر کے دور میں جو بجلی کے منصوبے بنے تھے، کہ خود نواز شریف کے دور میں آپ نے بجلی فروخت کی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ آکشنز کی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران دعوے کچھ اور کرتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے؟ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ منشور ان کے بہت خوشنما ہیں، کہ آپ دیکھیں تمام پارٹیز کے منشور آپ دیکھ لیں ایک سے ہی ہوں گے، کہ گورننس کے حوالے سے، پیداوار کے حوالے سے، توانائی کے بحران، سب نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان سے یہ تو پوچھا جانا چاہیے کہ آخر 5 سال آپ حکومت میں رہیں، آپ نے اس ضمن میں کیا کیا؟ دوسری بات عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا جلسہ تھا، یہ تھا کیا؟ جو چیز میں نے وہاں پر محسوس کی ہے کہ یہ ایک رد عمل تھا اس سیاسی سسٹم کے خلاف جو 5 سال پاکستان کے اندر جاری و ساری رہا۔ یہ بغض معاویہ میں لوگ وہاں پر گئے تھے اور لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ تھا۔ وہ غصہ کیا تھا؟ کہ جمہوریت کے نام پہ جو ان کا معاشی قتل کیا گیا ہے، کہ جو ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، کہ بجلی آتی نہیں ہے لیکن ان کے ہاں بل آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے جو آنے والا انتخابات ہے اس میں اپسیٹ ضرور کریں گے۔ جہاں تک بات ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو لاہور میں ملی، انہوں نے کمیٹیز بنا دی جو 3 روز کے اندر اس پہ کام کریں گی اور انتخابی۔ دوسری سائٹ پہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جماعت اسلامی کی ایک کمیٹی کام کر رہی ہے
کہ یہ آنے والے وقت میں یہ کمیٹیز بھی بنتی رہیں گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی فیصلے کا مرحلہ نہیں ہے. وہ تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے. یہ صف بندیاں جو ہیں آنے والے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی جائیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے. سب سے اہم بات انتخابات میں کیا ہوتی ہے کہ نگران حکومتیں بن گئی ہیں. اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا وزن کدھر ڈالنا ہے, کن لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے, کنہوں نے نہیں کیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر کی جماعتوں کی کارکردگی کیا تھی. آپ وہاں موجود تھے, لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں میں ایک بات, میں یہ صرف کیفیت دیکھنے کے لیے وہاں پر 12 گھنٹے موجود رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے اس سسٹم کے خلاف, ایک تبدیلی کی ارج ہے. دیکھیں بات ایک, اس جمہوریت کے ثمرات صرف حکمران ٹولہ کو ملے ہیں, ان کے اراکین اسمبلی کو ملے ہیں, لیکن گلی محلے کے رہنے والے کا چولہا بھجا ہے, ان کا دل جلتا رہا ہے, اور کوئی اس حوالے سے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں آنے والے انتخابات پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے, پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے اہم ہوں گے, لیکن اس میں بنیادی ذمہ داری آپ کے اہل سیاست کی نہیں ہے. بنیادی ذمہ داری اس عام فرد کی ہے جو ووٹ کا استعمال کرتا ہے. اگر پاکستان کے عوام نے اس مرحلے پہ ووٹ کا استعمال درست کیا تو ہم پاکستان میں جمہوریت کو بھی مضبوط سمجھیں گے اور پاکستان کا روشن مستقبل بھی. میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں, اس میں ایک عمران خان کو چھوڑ کے 3-3 4-4 دفعہ سارے پھیرا لگا گئے ہیں, پاور میں رہے ہیں. پنجاب میں چودھری خان وعدہ ہے وہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, سب ان کو سب عوام دیکھ چکے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایک تبدیلی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں, وہ پاور میں نہیں آئے. میں آئی ہیو مائی ریزرویشنز, کیونکہ انہوں نے وہ بھی جب بات بھی کرتے ہیں تو اتنی کھل کے بات نہیں کرتے. وہ نظام کو بچانے, کسی کو تو آنا ہے نا گھر صاحب, وہ بات کر آئیں, وہ کریں, تبدیلی دیں, لیکن جو 6 انہوں نے وعدے کیے ہیں اس میں باقی 2-3 تو تقریریں زیادہ ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ میں آخری بات کرتا ہوں, اگر کوئی آگ کے کارٹل سے نہیں ٹکراتا تو عوام کے مفاد میں وہ 1 انچ بھی تاریخ کو آگے نہیں لے کے جائے گا. اور جو جس نے اس لیے آ رہا ہے کہ میں آپ کو بھی ٹھیک کر دوں گا, میں ادھر بھی میں ریفارمز کر کے سسٹم کو انٹیکٹ رکھوں گا. امریکہ بہادر کو بھی یہی اشارے جا رہے ہیں یہاں سے, یہاں کی جو غالب قوتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک بات انہوں نے سب سے امپورٹنٹ جو کی ہے, میں کہتا ہوں یہی سب سے بڑا بحران تھا. انہوں نے جو ایک بات کی ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا, اور اگر آپ کے پاس ایک سچا لیڈر, دیکھیں کارٹل سے ٹکرانا, یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے, لیکن کارٹل سے وہی ٹکرائے گا جس کے پاس عوام کی قوت سے ٹکرایا جا سکتا ہے. میں یہ نہ آ کے کہہ دیں کہ جی میں سچ بول رہا ہوں, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا. اس قسم کا سچ نہیں چاہیے, ہمیں کو ڈیلیور کرنا, کہیں تو جانا ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ وہ آپ کے سیاسی انتخابی نتائج کو اپسیٹ ضرور کریں گے. ضرور. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سمیع صاحب اور سلمان غنی, سعید قاضی صاحب اور سلمان غنی صاحب, ظاہر ہے روز ہوتے ہیں سمیع صاحب, تو وہ ایک ہے کہ سمیع صاحب ہوتے ہیں, لیکن سمیع صاحب آج ہمارے پروگرام میں نہیں ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ ضرور آئیں گے ہمارے پروگرام میں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.